बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। नया दिन है, नई सुबह है, नया आगाज़ है और सुबह वतन का एक नया एपिसोड है, आपका अपना प्रोग्राम जिसे आप पसंद करते हैं। आगाज़ में एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। कल रात दोस्तों के साथ बैठे थे तो कुछ दोस्त गिला कर रहे थे कि यार एक दूसरे के साथ आप जब बात करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, ढारस बंधाते हैं, किसी को हौसला देते हैं, किसी को ये उम्मीद दिला देते हैं कि यार परेशान नहीं होना, अगर कोई ऐसा कड़ा वक्त भी आ गया, कोई ऐसी मुश्किल आ गई तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब वक्त पड़ जाता है तो ऐसे दोस्त पे नज़र नहीं आते, ना फ़ोन उठाते हैं, ना मैसेज का रिप्लाई करते हैं, घर जाने पे शायद मुलाकात भी नहीं हो पाती। तो आपस में गिला कर रहे थे कि यार देखें, गुफ्तार के गाजी ना हो, किरदार के गाजी हों आप। और होना भी ऐसे चाहिए कि आप अगर दोस्तों के साथ साथ जानने वाले हैं, किसी के साथ आपकी अच्छी सलाम दुआ है और आपको कोई अच्छा लगता है, चाहे वक्ती तौर पे अच्छा लग रहा है या आप समझते हैं कि दोस्ती के काबिल है, इसका साथ देना चाहिए। कड़े वक्त में अगर मैं इसका साथ दूंगा तो कल को ये भी मेरा साथ दे सकता है। आपको पता है वाइस वर्सा है, ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि किसी को आप आस उम्मीद दिला दें कि यार तुमने परेशान नहीं होना, जब भी वक्त पड़ा तुमने मुझे कॉल कर लेनी है, तुमने मुझसे रब्ता कर लेना, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और जब वो मुड़ के देखे और उसको आपके अलावा कोई उम्मीद, कोई आस, कोई साथी, कोई सहारा नज़र ना आ रहा हो अल्लाह की ज़ात के अलावा, तो फिर वो कहेगा कि यार अब ये बंदा भी मुझे छोड़ गया, तो फिर मेरा ये रिश्ता, मेरा ये ताल्लुक़ कैसा था। सो इन चीज़ों को मत किया करें। अगर आप नहीं कर सकते तो उतना ही रहें जितना आप कर सकते हैं, उतना ही करें जितना आप ज़ाहिर करते हैं। इससे ज़्यादा किसी को उम्मीद दिलाना, किसी के साथ इस तरह की बात करना, समटाइम्स किसी के लिए आप ही कुल कायनात हो जाते हैं, आप ही वो असल सहारा हो जाते हैं कि जिसको अल्लाह ताला के बाद आप पुकारते हैं और कहते हैं कि यार ये मेरा मुश्किल वक्त है, मेरी मदद करेगा। तो ऐसे मत किया करें। ले जी, इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है कि फॉर्मेट आपको बताया करते हैं, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, करने का काम आज का वजीफ़ा आपको बताया जाता है और फिर शरई सवालात के बाद हम आपको बताते हैं कि आज की किताब कौन सी है। किताब के बारे में जानने के बाद हम एक मौजू भी रखते हैं, उस मौजू को हम डिस्कस करते हैं और वो मौजू आज बड़ा अहम है, नौजवानों के हवाले से है। नौजवानों का आलमी दिन जो कि इंटरनेशनली 15 जुलाई को मनाया जाता है और ये 2014 से बाकायदा इसको आगाज़ किया गया। और इसके मकासद क्या हैं, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, नौजवानों के लिए दिन क्यों रखा गया है। हर दिन ही हमारा है, हर दिन ही वो है कि जो आप कुछ कर गुजरें। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलो हमारे साथ मौजूद हैं कारी अनस नवाज़ साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप कारी साहब? माशाल्लाह। कारी साहब के साथ जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। संडे नॉर्मली फन डे होता है, लेकिन समटाइम्स वो संडे ज़्यादा वर्किंग डे भी हो जाता है, ज़्यादा फन उसमें हो जाता है, ज़्यादा फन हो जाता है। लेकिन वो क्यों हो जाता है जी, ये तो मुझे और भट्टी साहब को पता है, वो हम आपसे भी शेयर नहीं करेंगे। नहीं जी, बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है। आज भी ताउन करने वालों में शामिल हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, और इनके साथ इश्तराक में शामिल हैं हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन तमाम के इश्तराक से ताउन से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपने हमें कॉल करनी होती है, शरई सवालात के जवाबात जानने होते हैं, हमसे बात करनी होती है, हमें अपनी राय से आगाह करना होता है। हमारा यूट्यूब का लाइव लिंक ओपन है, इसके साथ आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको पता है 042 111 700 000, यानी 042 111 700 और 000 पे आप डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें जब आप कॉल करें, या आपके लिए ही बेहतर है, और एक वक्त में एक सवाल कर लें। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321 565 2000, 0321 565 2000। इस पे आप डायल नहीं करेंगे, इस पे आप अपने सवालात के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, रिटन
اور یعنی لکھ کے بھی اور آڈیو میسج میں بھی آواز کے ساتھ آپ میسج بھیج سکتے ہیں۔ آج آپ کے لیے ایک اچھی خبر اور بھی ہے۔ جو خواتین و حضرات ہمارے ناظرین سامعین ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہمارے لائیو اس پلیٹ فارم پہ، پیغام ٹی وی کے اس شو میں ہمیں کال کرتے ہیں لائیو، تو آپ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی جاننا چاہتے ہیں، ہمارے پاس لوڈ اتنا زیادہ تھا اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں آپ کے لیے سہولت پیدا کر دینی چاہیے۔ ایک اور نمبر ہے جی، واٹس اپ نمبر ہے، اگین آپ دیکھ سکتے ہیں 0321 024 1000۔ آئی رپیٹ 0321 024 1000۔ اب یہ دوسرا نمبر جو واٹس اپ ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ آپ اپنے خواب ہمیں آڈیو صورت میں بھیج سکتے ہیں، ریٹن لکھ کے بھیج سکتے ہیں، ان کو ہم یہاں سے شامل بھی کریں گے اور آپ کو اس پہ رپلائی بھی آ سکتا ہے۔ لے جی، یہ تینوں چیزیں ہم نے آپ کو بتا دیں۔ آپ جو کہتے تھے کہ خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ ہونا چاہیے، وقت کم ہے، اب ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو واٹس اپ نمبر بھی بتا دیا ہے۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور گزارش کرتے ہیں قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا
إنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں. قاری صاحب بالکل آرام سے ریلیکس ہو کے اب آپ بیٹھ جائیں, بالکل کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑے اعتماد کے ساتھ اعتماد سے بڑی پڑھا ہے خوبصورت آواز میں ماشاءاللہ. پڑھا. لیکن وہ ایک پریشر ہوتا ہے نا سم ٹائمز کے فیل کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے پڑھ لیا ہے, اب آپ ایزی ہو جائیں. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے جی. سر پلیز خلاصہ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے سورہ الفرقان کا آخری رکوع تلاوت کیا ہے. جی اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ میرے بندے رحمان کے بندے جن پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی, برکتیں ہوں گی, جن کو انعامات ملنے ہیں, جن کو جنت ملنی ہے, ان کی خوبیاں یہ ہیں, یہ اپنا لو تو آ جاؤ. تو وہ خوبیاں کیا ہیں کہ پہلی خوبی یہ ہے کہ عباد الرحمن لوگوں سے الجھتے نہیں, جھگڑتے نہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے بلکہ درگزر سے کام لیتے ہیں, اور اگر کوئی جاہل ان سے الجھ پڑے تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں, اور وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, اور وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے, اللہ ہمیں بچا لے, ہمیں بچا لے, ہمیں بچا لے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جو جہنم سے 3 بار پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی سفارش کر دیتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ بہت ڈر رہا ہے, اللہ اس کو معاف کر دے. اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو اگر اللہ نے مال کی دولت کی نعمت دی ہو تو اس کو خرچ کرتے وقت نہ تو کنجوسی کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں, بلکہ درمیانہ رہ کر اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اور وہ جو کسی بے گناہ کو مارتے نہیں ہیں, وہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, وہ جو توبہ کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے تو ہم زندگی بھر کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل فرما لے, آمین. جن کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہو جائیں, اللہ کی جنت کنفرم ہو جائے, اللہ کی رحمتوں والی جگہ کنفرم ہو جائے. اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما. آمین یا رب العالمین. مفتی صاحب جب آپ نے کہا نا اللہ کے بندے, ایک اتنی خوبصورت فیل آئی نا کہ اللہ کے بندے ہم کیسے بن سکتے ہیں, اللہ اکبر, اس طرح سے بن سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آج کی کتاب کے حوالے سے بتاتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. کتاب سے پہلے میں بتا دوں کہ جی عرفات شیخ ہیں, نرگس صاحبہ ہیں, اور بھی ہمیں کمنٹس آ رہے ہیں, بلکہ ہمیں لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بندوں میں شامل کر لیں. اور قاری صاحب آپ کی تلاوت کو بڑا پسند کر رہے ہیں اور آپ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. لیں جی آج کی کتاب, خوبصورت کتاب, یہ دیکھیے جی, کتاب ہے قرآنی اور اسلامی ناموں کی ڈکشنری اور نو مولود کے احکام و مسائل. یہ آج کی کتاب ہے جی, دیکھیے. اچھا, قرآن مجید اور احادیث, سیرت اور تاریخ سے ماخوذ نام مانی اور صحیح تلفظ کے ساتھ, جیسے کہ نام سے واضح ہے, اس کتاب میں کم و بیش 3000 کے قریب مختلف زبانوں میں نام مانی سمیت ذکر کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ نو مولود کے احکام و مسائل بھی اس میں بڑی وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں جی, اور اچھے نام رکھنے کی اہمیت اور نام بگاڑنے کا گناہ اور ناموں سے فال لینے کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے. جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں اور اکثر ہم اپنے پروگرام میں یہ ذکر بھی کرتے ہیں, مفتیان کرام بتاتے ہیں کہ نام معنی کے مطابق اچھے نام رکھنے چاہیے. جن ناموں کو ہم ٹرینڈ کے طور پہ رکھ لیتے ہیں, جن کے ہمیں معنی بھی نہیں پتہ اور جن کے معنی نہیں پتہ اور نام رکھ لیتے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائمز زیادہ تر وہ اسلامک نام بھی نہیں ہوتے, تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. دارالسلام کے تمام شو روم سے آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے, تمام آؤٹ لیٹس پہ یہ اویلیبل ہے. اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے, آرڈر کیجئے اور یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. اچھی کتاب ہے. کتابیں تو ساری اچھی ہوتی ہیں جو پڑھنے کے قابل ہوں اور ان سے ہم کچھ اچھی چیزیں سیکھ سکیں. لے جی, ایک بات کرنے کے بعد قاری بھٹی صاحب کی جانب آتے ہیں اور بھٹی صاحب کو کہتے ہیں کرنے کا کام بتا دیجیے. آج آپ نوجوانوں کے دن کی مناسبت سے پروگرام کر رہے ہیں جی, تو تاریخ اسلام پر نظر دوڑائیں تو میں بے اختیار کہہ اٹھتا ہوں کہ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں جی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے, سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اس دن
اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی غوطے کھا رہا ہے، کسی کے سینے تک پہنچا ہوا ہے، کسی کے کمر تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں تک. اور پریشانی کی حالت یہ ہے کہ خوف کے مارے اچھے خاصے خوبصورت چہروں والے بھی رنگ نیلے پڑ چکے ہوں گے. اس روز عرش کا سایہ مل جانا کوئی چھوٹا میڈل ہے. یہاں پر کوئی باڈی بلڈنگ میں میڈل لیتا ہے، کوئی فٹ بال میں، کوئی کرکٹ میں، کوئی ہاکی میں، کوئی کسی گیم میں نوجوان میڈل لے کر خوش ہوتے ہیں. تو اس نوجوان کو میڈل ملنے والا ہے. کون سا نوجوان؟ نشأ فی عبادت اللہ، جس کی نوجوانی اور جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزر گئی. سبحان اللہ. جس کا یہ زندگی کا یہ سٹیج جہاں گمراہ ہونے کے، رائے راست سے ہٹنے سے اور لائن سے اترنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اگر وہ عرصہ اس کا اللہ اور اس کے رسول کی تربیت کے مطابق گزر گیا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزر گیا، تو اس نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک خوبصورت بات جی مثال اپنے معاشرے دیتا ہوں. جی میں نے کہا نا کہ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں. جی تو نوجوانوں میں سے ہمارے ایک دوست وکیل تھے لاہور کے کورٹ میں. جی. تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وکیل ایسے بھی ہوتے ہیں. اچھا. وہ کیسا وکیل تھا کہ اپنے کلائنٹ کی بات سنتا ہے، حوصلے کے ساتھ گائیڈ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی زور کی اذان وہاں کورٹ میں ہو گئی ہے وہ سب کچھ بند کر کے مسجد بھائی بعد میں، اب نہیں بعد میں. اور مسجد میں جاتا ہے تو زور کی نماز کے بعد اتنی دیر تک نوافل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ کلائنٹ تنگ آ جاتا ہے. اور یار وکیل صاحب آپ کون سی نماز پڑھنے گئے تھے؟ تو ان کا سادہ سا جواب ہوتا تھا، بھائی صبح سے لے کر شام تک آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اپنے رب کی عبادت بھی تو تھوڑی سی چس لے کر لینے دو. تو اللہ رب العزت نے اس نوجوان وکیل کی زندگی میں ایسی برکت دی کہ نظامی بھائی ہر بندے کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. ماشاءاللہ. ابھی شادی نہیں ہوئی، نوجوان ینگ. اچھا. تو والدہ محترمہ کو ساتھ لے کر عمرے پر گئے، عمرہ کیا، صحیح سلامت، جنگ ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. دوسرے تیسرے دن والدہ محترمہ نے اٹھایا کہ بیٹا چلیں. کہتا امی جان چلیں. نہا کے کپڑے شپڑے پہن کے آئے تو والدہ کو کہتے ہیں امی جان آپ بھی وضو کر لیں پھر چلیں. والدہ کہتی میں وضو کر کے آئی ہوں تو ایسا صوفے پر نیم دراز پڑا تھا تو میں نے اٹھایا کہ اٹھ جائے یار، آپ تو پہلے کہہ رہا تھا امی چلیں چلیں، زور کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اب لیٹ رہا ہے، اٹھ نہیں رہا. تو بیٹا اٹھا نہیں ہے. تو امی نے ایک دفعہ آواز دی، 2 دفعہ آواز دی، 3 دفعہ آواز دی، پھر ذرا تھوڑا سا زیادہ ہلایا تو دیکھا کہ وہ اللہ کے پاس پہنچا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیسی خوبصورت جوانی اللہ. کہ جو عبادت میں گزری ہے. زور کی نماز کے بعد طویل نوافل، مغرب کی نماز کے بعد طویل نوافل، اور پھر دعائیں، اور پھر قرآن کی تلاوت، اور پھر عمرہ کیا ہے، اور عمرے کے بعد نماز کے لیے وضو کیا ہے، نہایا ہے، غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تو تیاری کر کے بیٹھا ہے اور اللہ کے پاس پہنچ گیا. یہ تیاری اللہ کے پاس جانے کی ہوگی. ماشاءاللہ. کیسا خوبصورت جوان ہے. ماشاءاللہ. اللہ ایسے جوانوں کو مزید اضافہ فرمائے ہمارے معاشرے میں، آمین. کہ جوانیاں ایسے بھی گزریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت ان کے ساتھ ساتھ ہو. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، ہم ایسی عبادات کریں، اور جب ہمارا بھی نامہ اعمال ہو تو ہمیں اتنی فکر نہ ہو، ہمیں بھی خوشی کا وہ مل جائے جی، وہ سرٹیفکیٹ ہمیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. بہت سے کمنٹ سے چند ایک شامل کروں گا. نسین سجاد ہیں، نرگس ہیں، عثمان ریپیرنگ لیب ہے، شاکی ملک ہے، اریبہ ارشد ہیں، پھر اس کے بعد ماہنور طفیل ہیں، اور ڈریم انٹرنیشنل اسکول. یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. چند ایک یہاں سے سوال لے کے پھر ریٹرن کی جانب بڑھیں گے. پوچھا گیا ہے، نرگس صاحبہ کہتی ہے کہ بھائی مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں تہجد رات کو 2 بجے پڑھتی ہوں تو کیا تہجد کے لیے وقت ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کہ عورت کو سجدہ کرتے وقت بازو زمین پر لگانے چاہیے یا نہیں؟ تہجد کا وقت آج کل تو یہ بالکل ٹھیک ہے جی. سحری کا وقت یہی بنتا ہے 2، 2:15، 2:30 بجے، کیونکہ 3:30 تو اذانیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بہترین وقت ہے تہجد کا. اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو مزید طاقت بھی دے، ہمت بھی دے، توفیق بھی دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. باقی جو سجدے میں ہاتھ بچھانے کا مسئلہ ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے.
آپ نے فرمایا اس طرح سے ہاتھ نہیں بچاؤ جس طرح کتا بیٹھتے ہوئے اپنے بازو دونوں زمین پر لگا کے بیٹھتا ہے، تو اس طرح سے سجدہ کرنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ سجدے میں ہاتھ ایسے ہونے چاہیے، کونیاں اوپر ہونی چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے چاہے خاتون مرد ہو چاہے عورت، اور اس طرح پہلوؤں سے بھی الگ، ایسے پہلوؤں کے ساتھ چپکانے بھی نہیں ہیں اور زمین کے ساتھ لگانے بھی نہیں ہیں، بلکہ ہاتھ اس طرح زمین پر ہوں گے اور کونیاں اوپر ہوں گی اور پہلوؤں سے بھی ایسے دور ہوں گے۔ تو یہ ہے سجدے کی کیفیت، جو مرد کے لیے بھی وہی ہے، عورت کے لیے بھی وہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ریبا ارشد لکھتی ہیں کہ بٹی صاحب سے کہہ دیں کہ دعا کر دیں کہ ہمیں ہمارے پیسے جو ہمارے گھر کے ہیں تو مل جائیں، آمین۔ ہم نے کسی کو دیے ہیں لیکن اب رکاوٹیں آ جاتی ہیں، دعا کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ جی آسانی فرمائے، انہوں نے بطور قرض کسی کو دیے ہوں گے، ہاں جی، ہو تو اب واپس ملنے تو پاکستان میں حوصلے، صبر اور بے شمار دعاؤں کے بعد ہی ملتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بندہ بہت اللہ سے ڈرنے والا ہو اور وہ آپ کے کہنے سے پہلے ہی آپ کو آپ کا قرض واپس کر دے، تو یہ چند ایک نادر مثالیں موجود ہیں، وگرنہ قرضہ واپس لینا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کے لیے آسانی فرمائے۔ آمین آمین۔ مانور طفیل لکھتی ہیں کہ آئینے کے سامنے نماز ہو جاتی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے کہ اگر آپ آئینہ نہ دیکھتے رہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے نہ رہے۔ جتنا آپ نے التفات کیا آئینے کی طرف، جتنا آپ نے آئینے کو دیکھا، اپنے آپ کو سنوارا، اتنا نماز میں اجر و ثواب کم ہو جائے گا۔ جی، اور اگر آپ مسلسل آئینے کے سامنے ایکٹنگ ہی کرتے رہے نماز کی بجائے، تو پھر تو نماز ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان نمازیوں کے بارے میں فرمایا جو باقاعدہ جماعت میں شامل ہیں، مسجد میں گھر سے اہتمام کر کے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نماز کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو کسی کو 10%، کسی کو 20%، کسی کو 30%، کسی کو 50%، بہت کم ہوتے ہیں جو 50% اجر لیتے ہیں، ورنہ 10-20 والے ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ اجر کم کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے ہی آنکھ سے آپ نے ایسے التفات کیا، اجر گیا۔ جیسے ہی آپ نے توجہ نماز سے ہٹائی اور کوئی اور سوچ میں گم ہو گئے، اور بعض وہ ہوتا ہے نا کہ سوچوں میں گم ہی جماعت ختم ہو گئی، تو وہ ایسی بے توجگی کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اجر و ثواب اس کا کم ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک۔ تو اسی طرح اگر آئینہ بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قمیض پہنی تھی یا ایک چادر اوپر لی تھی جس کے اوپر ڈیزائن بنے ہوئے تھے، حضرت ابو جہل نے بغیر تحفے میں دی تھی، بڑی خوبصورت تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے نماز ختم کی تو وہ چادر اتار کے زور سے پھینکی، فرمایا اس کو لے جاؤ، حضرت ابو جہل کو کہو کہ وہ جو تمہارے پاس سادہ چادر ہے نا مجھے وہ دے دو اور یہ ڈیزائن والی خود رکھو، اس لیے تو میری ساری نماز ہی خراب کر دی ہے۔ ساری نماز میں دھیان بار بار ڈیزائنوں کی طرف جاتا تھا۔ تو اسی طرح اگر آئینے کی طرف دیکھ کے آپ نماز پڑھیں اور بار بار آپ کی توجہ آپ کے آئینے کی طرف جائے تو پھر یہ نماز کے اجر و ثواب کو برباد کرنے والی چیز ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی چادر ڈال دیں یا سائڈ پر ہو کر پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ مانور طفیل کا کویشچن ہو گیا۔ شیخی ملک کہتے ہیں کہ اچانک موت کا آنا کیسا ہے، کیا اس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ ہاں جی، اچانک موت جس کے اندر بندے کو توبہ کا موقع نہ ملے، استغفار کا موقع نہ ملے، کوئی وصیت کرنے کا موقع نہ ملے، تو یہ اچانک موت مسلمان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اچانک موت سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن کو، صحابی رسول ہیں، سیدنا ابو بکر کے لخت جگر ہیں، وہ ایک دفعہ سوئے اور صبح اٹھ نہیں سکے، بس زندگی کا وقت اتنا ہی تھا کہ نیند میں فوت ہو گئے۔ تو اماں جی عائشہ نے اپنے بھائی کی طرف سے کئی اونٹ صدقہ کیے کہ اللہ میرے بھائی کو توبہ کے موقع نہیں ملا، حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں، بہت بلند مرتبہ ہے، اللہ ان کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کے باوجود بہن نے صدقہ خیرات کیا کہ میرے بھائی کے درجے بلند ہو جائیں، کہ اللہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ خیرات بھی کرتا، توبہ استغفار بھی کثرت سے کرتا، تو اللہ اس کو موقع نہیں ملا تو اللہ تو یہ اس کی طرف صدقہ ہے۔ اسی طرح سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، سعد بن عبادہ کی والدہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی اچانک فوت ہو گئی۔ تو سعد اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، ان کو کوئی موقع ہی نہیں ملا نیکی کرنے کا، توبہ استغفار کرنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا۔ اللہ کے نبی وہ سردار خاتون تھی، اگر ان کو موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی۔ تو کیا اب میں والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں والدہ کو ثواب ملے گا، تم صدقہ کر دو۔ تو یہ اچانک موت، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ جس سے بندہ آخری ٹائم پر بھی کوئی نیکی نہ کر سکے۔
تو ایسی موت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. عرفات شیخ لکھتی ہیں کہ نظامی بھائی اور شیخ محترم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور پوری ٹیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے خوب راضی ہوں. آمین ثم آمین. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اور محمد یعقوب لکھتے ہیں الحمدللہ میرا شاگرد خاص میاں چنو سے. لیں جی, آپ کے جو استاد محترم ہیں ان کی طرف سے بھی آپ سے محبت کا اظہار ہو گیا. ٹھیک ہے. اور آگے کچھ اور کمنٹس بھی ہیں, کچھ ریٹن میں جو کوسچنز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب, پوچھا گیا ہے میں دعا استخارہ صحیح پڑھتی ہوں مگر دل مطمئن نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ دعا سے مطمئن نہیں ہوتا یا جس مقصد کے لیے پڑھتی ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا؟ دونوں صورتوں میں چلیں بتا دیجئے. ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ دعا پڑھتی ہیں لیکن دعا صحیح طرح سے تلفظ نہیں آتا یا صحیح طرح سے یاد نہیں ہے, تو اس سے دعا دل مطمئن نہیں ہوتا تو وہ بار بار پڑھتی رہتی ہوگی. ایک مسئلہ تو یہ ہے. تو اس سے کوئی مسئلہ, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ کو دعا صحیح طرح تلفظ سے نہیں آتی تو آپ اردو میں مانگ لیں, کوئی بات نہیں, اللہ سب زبانیں جانتا ہے. تو یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے اتنا. لیکن اگر آپ نے پڑھ لیا تو دل میں مطمئن رکھیں کہ میں نے دعا پڑھ لی ہے, اللہ قبول فرمائے. اور اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ دعائے استخارہ پڑھنے کے بعد یعنی استخارہ کر لیا اس کے بعد جس کام کے لیے استخارہ کیا تو دل مطمئن نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے آپ کو کہ آپ وہ کام چھوڑ دیں, نہیں کریں. ٹھیک ٹھیک ہے. لے جی, مزید بھی گفتگو جاری رہے گی, سوالات جوابات سب شامل کریں گے. ایک وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سوال پوچھا گیا ہے مفتی صاحب کہ لکھا گیا ہے میرے خاوند کسی اور خاتون میں انوالو ہیں, مجھے استخارہ کر دیں کہ ایسا ہے کہ نہیں. پہلی بات تو ٹوٹلی غلط ہے شریعت کی روح میں. جی, شریعت کی روشنی میں خاوند کو ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. جی, ان کو اگر دوسری شادی کی خواہش ہے تو وہ سیدھے لفظوں میں جا کر صحیح طریقے سے شادی کریں. اپنی ضرورت کے لیے دوسری شادی کرنا ان کا حق ہے اور اس میں بیوی کو بھی رکاوٹ نہیں بڑھنا چاہیے, تو وہ شادی کر لیں. اور اگر وہ شادی نہیں بس صرف ایسے چسکے لینے کے لیے ادھر ادھر منہ مارتے ہیں تو یہ شرن بالکل غلط ہے. ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے اور باز آ جانا چاہیے. باقی رہا ہماری بہن کا یہ کہنا کہ استخارہ کر دیں, تو ہم وہ کمپنی نہیں ہیں جو فیس لے کر استخارے کر کے دیتی ہیں. استخارہ کرنا ہے تو یہ کوئی کام استخارے والا ہے نہیں. آپ خود کہہ رہی ہیں کہ وہ انوالو ہے, تو اب استخارے میں اور کیا آپ نے دیکھنا ہے؟ استخارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم امور میں سکھاتے تھے کہ کوئی اہم کام آپ نے کرنا ہے, کوئی تجارت کرنے ہے, کوئی گھر بنانا ہے, کوئی شادی کرنی ہے, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا کہ فائدہ نہیں ہے, وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے, اس کو دیکھنے کے لیے اللہ سے خیر طلب کرنے کے لیے استخارہ ہوتا ہے. یہ تو کوئی استخارہ نہیں ہے کہ میں چوری کا سامان ڈھونڈ دیں, خامد کا معشوقہ ڈھونڈ دیں, یہ تو کوئی استخارہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو سمجھ دے, ان چیزوں میں استخارہ نہیں ہے. اور اگر وہ اپنے خامد کو پر شک کر رہی ہیں بلا وجہ تو اس شک سے بھی بچ جائیں. یہ ازدواجی زندگی میں زہر ہے, زہر, اس سے بچ جائیں. اور اگر وہ واقعتاً انوالو ہیں تو ان کو اجازت دے دیں, وہ شادی کر لیں, بات ختم ہو. ٹھیک ہے. آگے پوچھا کہ شوہر نے غصے میں کہا تم فارغ ہو, میں نے 2-3 دن بات نہ کی, ہمارے تعلقات بھی قائم ہوتے رہے, پھر انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی. میں نے بعد میں پھر ان سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم کہتی ہو کہ طلاق ہو گئی تو پھر ہو گئی, تو کیا یہ تفویض طلاق کا حق مجھے دے دیا گیا ہے؟ اب یہ دیکھ لیں صورتحال. جی, میاں بیوی کا تعلق بہت نازک ہے, بہت رشتہ بہت مضبوط بھی ہے اور بہت نازک بھی ہے. مضبوط اس لحاظ سے ہے کہ ایک بندے کے ساتھ آپ ساری زندگی گزار دیتے ہیں, اور نازک اس لحاظ سے کہ زبان سے نکالنے کی دیر ختم ہوئی ہو جاتا ہے. اب وہ بندہ خود قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی, تو اب بیوی کو اور کیا چاہیے؟ جی, اب بیوی کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ پھر دوسری چیز آپ نے نوٹ کی, وہ کہتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران ہم تعلقات بھی قائم کرتے رہے. جی, تو یہ تو پکی صلح ہو گئی, اس سے بڑھ کر صلح اور کیا ثبوت کیا چاہیے آپ کو؟ اب پھر تیسرے چوتھے دن مرد کو ٹیز کرنے کے لیے دوبارہ پھر وہی یاد دلایا. یہ بدقسمتی ہے. یہ عورت جان چھوڑتی ہی نہیں بندے کی کہ اس کو دوبارہ پھر یاد کرایا تو اس نے غصے میں آ کر پھر کہہ دیا اچھا پر اگر ایسے تو ایسے ہی صحیح. تو یہ اس کے غصے کا اظہار ہے, اس کو تفویض طلاق نہیں کہتے. ٹھیک. اب لگتا ہے کہ یہ خاتون بھی کچھ پڑھی لکھی ہیں,
جو اس طرح کے مشکل الفاظ بھی جو طلاق کے باب میں بیان ہوتے ہیں علماء استعمال کرتے ہیں، تفویض طلاق، آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں آپ بتا دیں بس تو یہ لگتا ہے کہ تھوڑی بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں، لیکن اگر یہ پڑھی لکھی ہیں واقعی تو پھر ان کو تو مزید احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے خامد کو آپ اتنا تنگ کر کے، اتنا زچ کر کے ایسے نقطے پر پہنچا دیتی ہیں کہ وہ تنگ آ کر کہتا ہے چلو پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ تفویض طلاق یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کو کہہ دے کہ تو جب چاہے طلاق لے لینا، یا تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق، یا یہ کام کیا تو تجھے طلاق، اور عورت وہ جان بوجھ کے کر دے تو طلاق ہو جائے گی۔ یا وہ کہے کہ تجھے طلاق چاہیے، وہ کہتی ہاں چاہیے، اچھا جب تو چاہیے ہوگی مجھے بتانا، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، تو وہ کہے میں نے قبول کی تو ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا یہ تو غصے کا اظہار ہے، یہ طلاق نہیں ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ مرد کو ایسا غصہ نہ دلائے جس سے گھر ٹوٹے۔ ٹھیک، تو عورت کے ہاتھ میں ہے گھر کو بچانا، مرد کما کے لاتے ہیں گھر کو چلانے کے لیے، لیکن گھر کو بچانے کا اختیار عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت کے ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہوا تھا اور تجہیز و تکفین کس نے کی تھی؟ اللہ اکبر و کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن اہل مدینہ کے لیے بہت بھاری دن تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم خاص جنہوں نے 10 سال خدمت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس روز مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ مدینہ منورہ نور سے چمک اٹھا ہے، دمک اٹھا ہے، ہر طرف ایمان کی نور کی برسات ہے، ہمارے دلوں میں ایمان کی کیفیت پہاڑوں جیسی تھی۔ اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ہم ایسے لگتے تھے جیسے ہمارے سینوں سے ایمان ہی ختم ہو گیا ہے، ایسے نور کی جگہ پر ظلمت چھا گئی، افسوس، دکھ، تکلیف، ہر طرف چیخو پکار، رونے دھونے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کوئی چھوٹا دن نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ سیدنا عمر تلوار لے کر کھڑے تھے کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی وفات پا کر میں گردن اتار دوں گا، وہ تو بھلا ہو سیدنا ابو بکر صدیق کا، وہ آئے، انہوں نے آ کر قرآن کی آیت پڑھی، سمجھایا، تو عمر کو سمجھ آ گئی کہ واقعی اللہ کے نبی تو وفات پا گئے۔ تو پہلا مرحلہ تو اللہ کے نبی کی وفات کو ماننا ہی مشکل ہو رہا تھا، پھر جنازے کی کیفیت کیسے ہوگی؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کا جنازہ کیسے پڑھانا۔ ہمارے ہاں بہت غلط روایات مشہور ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اللہ نے پڑھایا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی ایسے فضول باتیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں۔ تو ہوا کیا ہے، تاریخی طور پر جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر لیٹے ہوئے تھے وہیں پر آپ کو غسل دیا گیا، اور پھر وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ تو آپ جب غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، تو صحابہ کرام تھوڑے تھوڑے کر کے، حجرہ چھوٹا سا تھا، تھوڑے تھوڑے کر کے اندر آتے تھے، درود و سلام پڑھ کے دعائیں کر کے واپس باہر نکل جاتے تھے، پھر دوسرا گروہ آ جاتا تھا، پھر تیسرا۔ تو باقاعدہ اس طرح سے جنازہ جس طرح ہمارے ہاں اب میت کا کیا جاتا ہے ویسا نہیں ہوا، درود و سلام ہوا ہے، دعائیں ہوئی ہیں، اور ٹولیوں کی شکل میں ہوئی ہیں۔ اور جو آپ کو غسل اور کفن دفن کا انتظام ہے وہ آپ کے چچا سیدنا عباس، آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا علی، اور آپ کے پھپھو زاد حضرت زبیر، اور آپ کے خادم اور چہیتے حضرت اسامہ، اور آپ کے خادم خاص شکران، انہوں نے مل کر کیا تھا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ عثمان صاحب سرگودا سے کال کریں، شکریہ آپ نے کال کی۔ عثمان صاحب فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ سر جی میں پوچھنا چاہتا ہوں قاری صاحب سے کہ میں نا کاروبار کرتا ہوں، تو جب بیچ کے اندر نا صحیح چلتا ہے پھر بعد میں لاس ہو جاتا ہے سر جی، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا جی، چلیں اللہ پاک آسانیاں کریں جی۔ میں ابھی نماز پڑھتے ہیں آپ عثمان صاحب؟ جی سر جی، فجر کی میں پڑھتا ہوں نماز، فجر کی۔ صرف فجر کی پڑھتے ہیں، باقی 4 نمازیں کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ بھائی انشاءاللہ شروع کریں گے سر جی، تھوڑی سستی ہے۔ چلیں جی، جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا ہے۔ چلیں شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں مفتی صاحب سے۔ سر فرمائیے۔ دیکھ لیں، پھر خامی تو انہوں نے خود ہی بتا دی، جی خود ہی بیان کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، جی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ اے میرے محبوب خود بھی نماز کی پابندی کر اور اپنے گھر والوں کو بھی پابندی کروا،
ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم دیں گے۔ تو اس نقطے کو علماء کرام مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ رزق کا بیان کیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھے، اپنے رب سے تعلق جوڑے، اللہ اس کو رزق وافر دے گا۔ اور جو بندہ اللہ کی نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ 5 دفعہ بلاتا ہے اور وہ آتا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ رزق سے خود بھاگ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو رزق دے گا، پہلے بھی دے رہا ہے، اب مزید بھی دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، پوچھا گیا سنا ہے سورہ بقرہ روز پڑھنا بھاری ہوتا ہے، اس کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، ایسے تصورات درست ہیں؟ اور یہ اجازت کس سے لینی ہوتی ہے؟ مجھ سے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، بھاری ہونا یہ کیا بات ہے؟ بھاری ہوگی نا، جب اجازت نہیں لیں گے تو بھاری ہو جائے گی نا۔ اچھا، ہاں، جب پڑھیں گے تو آپ کو چکر آئیں گے، سر چکرائے گا۔ سر سورہ بقرہ پڑھنے سے تو یہ ختم ہو جاتا ہے سارا نہیں کچھ؟ نا، اجازت نہیں لی۔ اچھا چلیں بتا دیں۔ یہ بزنس ہے، اچھا، یہ ہے آپ کے بزنس کی مین لائن کہ اگر آپ نے بغیر حضرت صاحب کی اجازت کے کوئی وظیفہ کیا تو آپ کو الٹا پڑ جائے گا، اچھا، فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو جائے گا، آپ کے گھر میں جن آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ بزنس کی آپ کی پراپرٹی، آپ نے پبلسٹی کا ایک بہترین ہنر ہے۔ اچھا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ یہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ یہ والا چینل تھا جو آپ نے چھیڑا۔ ہاں جی، تو وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں وہ اس طرح پھر وظیفے بیچتے ہیں۔ اچھا، آپ کو فلاں چیز کے لیے وظیفہ چاہیے، آپ کو اجازت چاہیے، اتنے پیسے بیچ دیں اور وظیفہ لے لیں۔ اگر آپ نے بغیر اجازت کیا تو خوفناک نقصان ہو جائے گا۔ اور بدقسمتی ایسی ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، ان کا نقصان اگر ہو جائے تو پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب نے منع کیا تھا تو میں رکا نہیں، اس لیے ہوا ہے۔ حالانکہ وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ہم اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی بتائی ہوئی دعائیں، آپ کے بتائے ہوئے وظائف ساری امت کے لیے فری ہیں، نہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ کسی کو فیس دینے کی ضرورت ہے۔ البتہ آپ خدمت کے طور پر اپنے استاد، اپنے بزرگ، اپنے بڑے کو تحفے میں کچھ چیز دیں تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ اجازت لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اور سورہ بقرہ روزانہ روزانہ 10 بار بھی پڑھیں، کوئی بھاری نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اخذھا برکہ، جو سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کو برکت ملتی ہے۔ تو ایک طرف امام الانبیاء کا فرمان عالی ہو اور دنیا میں جہان کے دوسرے بندے سائر پر کرے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ بھاری ہے، نقصان ہو جائے گا، تو ان کی قول کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو پڑھنا برکت ہے، تو برکت ہے، جتنی بار مرضی پڑھے۔ ختم ہو گئی یہاں پہ بات، بلکہ پڑھنے سے بھاری نہیں، آپ لائٹ ہو جائیں گے، لائٹ ہوں گے، ہلکا محسوس میں کریں آپ گے۔ کو بتاتا ہوں، سعودی عرب کی ایک خاتون نے ایک حضرت صاحب سے رابطہ کیا جو رقیہ کرتے تھے کہ میرے گھر میں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک عرصے سے میری زندگی روکھی پھیکی، بدسکون اور روتے جوتے، کوئی چین نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا علاج، انہوں نے کہا جی دنیا جہان کے ٹیسٹ کروا چکی ہوں، سب کلیئر ہیں، اس کے باوجود چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے۔ جی، تو انہوں نے کہا آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، نفلوں میں جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو ایک ہفتے کے بعد اس عورت کا فون آیا اور کہتی اللہ کی قسم میرے گھر میں اتنی خوشیاں ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سورہ بقرہ پڑھنے سے امن آئے گا، سکون آئے گا، چین آئے گا، سار گھومے گا، نہ جن آئیں گے، نہ نقصان ہوگا، بلکہ سب کچھ تو ختم ہو جائے گا، سب برکت ہی برکت آ جائے گی۔ ایسے رانگ نمبر سے بچیں جو آپ کو وزن کے بارے میں بتاتے ہیں، بلکہ یہ تو آپ کو لائٹ کرتے ہیں، پرسکون کرتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، بلکہ ایسے لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، سو گمراہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، قاری انس نواز صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اتنے صبر سے بیٹھنے کا بہت شکریہ، ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ بڑے آرام سے ماشاءاللہ بیٹھے رہے۔ اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشرف بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، موجود رہیں گے، پروگرام کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ لے جی، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ بات کریں گے نوجوانوں کی مہارت کے عالمی دن کے حوالے سے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔